अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है कस्वा अस्कलम दुआ फ़ातिमा, एपिसोड 27। 15वां कैंप तबाह हो चुका था और वहाँ के मुजाहिदीन सुहलवे कैंप की जानिब रवाना हो गए थे। जाहिद और आबिर साथ साथ ही थे जब उनकी जीप पर हमला हुआ था। आबिर जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला तो उसे जीप के पीछे 7-8 लंबे चौड़े भारतीय फौजी नजर आए। वो बंदूक उनकी जीप पे ताने खूंखार नज़रों से उसे देख रहे थे। वो यहाँ आ गए हैं। आबिर के ये कहने की देर थी और अगले ही पल उसकी जीप में बैठे 4 मज़ीद लोगों के साथ साथ जाहिद जहांगीर भी बाहर निकल आया था। दोनों एतराफ़ से फायरिंग शुरू हो चुकी थी। उनकी बंदूकों पर तो साइलेंसर लगा था, पर भारतीयों की बंदूकों पर साइलेंसर नहीं लगा था। गोलियों की आवाज़ें फ़िज़ा में गूंज गई थी। आबिर समेत बाकी 4 लोगों ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, मगर जाहिद और ये ख्याल जहन में लपकते ही आबिर जहांगीर का हलक तक सूख गया था। जाहिद ने तो अभी अभी अपना जैकेट दुरुस्त तरीके से पहनने के लिए उतारा था। उसने घबरा कर मुँह जाहिद की तरफ मोड़ा ही था कि ऐन उसी वक्त उसे गोली चलने की तेज़ आवाज़ सुनाई दी थी और उसने जाहिद के जिस्म को बुरी तरह से झटका खाते देखा था। उसका सर चकरा कर रह गया था। जाहिद का पूरा जिस्म घुटनों के बल गिरता ज़मीन बोस हो चुका था और वो पत्थर का बुत बना उसे साकित नज़रों से देख रहा था। और फिर अगले ही लम्हे वो दीवाना वार उसकी तरफ लपका था। आंखों से तवातर के साथ आंसू बहने लगे थे, मगर वो उन आंसुओं से बेखबर था। जाहिद का जिस्म बगैर किसी जुम्बिश के फर्श पर पड़ा था और वो बड़ा भाई पागलों की तरह उसका नाम पुकारता हुआ चिल्ला रहा था। वो उसके चेहरे को थपकता किसी पागल का सा मंजर पेश कर रहा था। वहाँ कोई जुम्बिश नहीं थी। उसका जिस्म सर्द पड़ता जा रहा था। दिल पे पत्थर रख कर उसने आहिस्ता से हाथ उसकी नब्ज़ पर रखा तो अगले ही पल वो जाहिद को गोद में उठाए अंधाधुंध जीप की तरफ भागा था। जाहिद की नब्ज़ चल रही थी, उसका सांस चल रहा था। वो मरा नहीं था। जाहिद के पेट पे गोली लगी थी और पेट से भल भल खून बह रहा था। उन 7-8 लोगों को तो वैसे भी वो लोग जहन्नुम वासिल कर चुके थे। बाकी सब ने उसे इत्मीनान से जाने को कहा तो वो भीगी आंखों से मशकूर निगाहों से उन्हें तकता जाहिद को अस्पताल ले भागा। उनका मिशन तो वैसे भी पूरा हो चुका था। दूसरे कैंप तक तो वैसे भी वो लोग मदद करने ही जा रहे थे। वो जब अस्पताल पहुंचा तो जल्दी से जीप से बाहर निकलकर पीछे वाली सीट से जाहिद को गोद में उठाए वो अंधाधुंध अस्पताल की ओर भागा था। दिल की धड़कनें उतार चढ़ाव कर रही थीं। जाहिद को रूम में ले जाया गया तो बेदम सा होकर वहाँ नशिस्त पे बैठा सर दोनों हाथों में दिए बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगा। कितनी जालिम थी ये ज़िंदगी, मौत से भी ज़्यादा क्या क्या दिखाती थी। जाहिद एक बार बाहर आकर उसे गले से लगा लेता तो उसके बेचैन दिल को तसल्ली मिल जाती। वो माँ नहीं था, ना ही वो बाप था, वो तो भाई था। वो खून था और अपने खून के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। उसी वक्त इत्तेफाक से उसका छोटा सा बटन वाला मोबाइल बजने लगा तो उसने जेब से निकाल कर देखा। फजर की कॉल थी और एक वही तो थी जिसकी इस वक्त आबिर जहांगीर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और किसी को बताने का रिस्क तो वो वैसे भी नहीं ले सकता था। कैंप 4 के बाद तीसरे और दूसरे कैंप को भी वो लोग तबाह कर चुके थे। जब पहले कैंप की जानिब बढ़ते हुए उनके कान में लगे आला में जाफ़र सादिक की दिल गिरफ्ता सी आवाज़ गूंजी थी, जाहिद जहांगीर इज़ डाउन। सब ने जैसे इस खबर पर अपने दिल थाम लिए थे। वो आबिर भाई के साथ इस वक्त अस्पताल में है, जाफ़र ने कहकर आला बंद कर दिया था। मुस्तफ़ा और हुमायूं ने एक दूसरे की जानिब नम निगाहों से देखा था और फिर वो सर झुकाकर आंसू पीते हुए सीधे हुए थे। फिर जब सर उठाया तो कदम आगे बढ़ने लगे थे। ये वक्त नहीं था सोग मनाने का और ये बात वो दोनों जानते थे। अलबत्ता दोनों के दिल अंदर से दहल गए थे ये बात सुनकर, और दोनों ही के दिल अंदर से इस वक्त अल्लाह से दुआ गो थे। जाहिद उन सब की ज़िंदगियों की रौनक था। अभी वो पहले कैंप से कुछ दूर ही थे कि दूर से जंगी तैयारों की
تیز ترار سی آواز فضا میں گونجنے لگی۔ جس کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ ایئر فورس آن پہنچی تھی۔ مصطفیٰ نے شدید ضبط سے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ ابھی وہ آگے بڑھ ہی رہے تھے کہ انہیں پاکستانی بارڈر کی طرف سے بھی جنگی طیاروں کی آواز قریب آتی سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتے، دونوں جانب سے ان گنت جنگی طیارے فضا میں اڑتے دکھائی دیے۔ وہ حیران بھی تھے اور پریشان بھی جب ان کو دور سے ہی ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دی۔ ایک ہیلی کاپٹر پاکستانی سائٹ سے اڑتا ہوا ان کی طرف ہی آ رہا تھا، اور وہاں موجود تمام لوگ اب کافی حیران ہو چکے تھے، کیونکہ اس ہیلی کاپٹر کے اوپر انہیں پاکستان کا جھنڈا بنا نظر آ چکا تھا۔ تبھی ایک جہاز تیزی سے اڑتا ہوا آ کر پہلے کیمپ کو ان کی آنکھوں کے بالکل سامنے بم پھینک کر تباہ کر چکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دوسرے طیارے ان کے سامنے تباہ ہوئے تھے، اور ان میں سے 2 زمین بوس ہوئے آگ کی لپٹوں میں جھلس رہے تھے۔ سب کی نظروں میں بے یقینی تھی جب مصطفیٰ کے پاس رکھا چھوٹا بٹن والا موبائل بجنے لگا۔ جہانگیر بابا کالنگ کے الفاظ اسکرین پر جگمگا رہے تھے۔ اس نے کال پک کر کے فون کان سے لگایا تو خوشی اور حیرت کا ایک جھٹکا تھا جو اسے لگا تھا۔ بریگیڈیئر جہانگیر سکندر اسپیکنگ فرام کشمیر، جہانگیر سخت کڑکدار آواز میں کہہ رہے تھے۔ ان کے پیچھے ہیلی کاپٹر کے پروں کی تیز آواز آ رہی تھی۔ مصطفیٰ مسکرایا تھا خوشی سے۔ تم کہاں ہو؟ انہوں نے اس سے پوچھا تھا۔ ان کے پیچھے سے کسی مرد کے بولنے کی بھاری آواز آ رہی تھی۔ مصطفیٰ یہ آواز بھی پہچان گیا تھا۔ یہ میر کی آواز تھی۔ مصطفیٰ نے گردن اوپر کر کے اپنے اوپر اڑتے ہیلی کاپٹر کو دیکھا اور مسکرایا۔ آپ کے ہیلی کاپٹر کے بالکل نیچے۔ یوں ہی مسکراتے ہوئے اس نے جواب دیا تو وہ اگلی جانب مسکرائے تھے۔ چلو پھر تم نیچے ہی رہو، میں چلتا ہوں۔ خدا حافظ، کیپ گوئنگ۔ انہوں نے مسکرا کر کہتے فون بند کر دیا تھا۔ مصطفیٰ نے فون جیب میں رکھ کر ایک نظر گھڑی پر گھمائی۔ 1 بج رہا تھا۔ ابھی اسے سب سے زیادہ ضروری کام کرنا تھا، اور وہ تھا لوگوں کی حفاظت کی یقین دہانی۔ اور وہ سب لوگ باری باری ہر گھر میں جا کر لوگوں کی خیریت دریافت کر رہے تھے۔ اس کے بعد وہ جیپ میں ہمایوں کے ساتھ سوار ہوا اور ہسپتال کی جانب روانہ ہوا۔ اس کا بھائی ہسپتال میں تھا، وہ چین کیسے لے سکتا تھا؟ 25 کیمپ سے زیادہ اب تک تباہ ہو چکے تھے۔ اب وہ کیمپ 18 کے باہر کھڑے اسے تباہ کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھے۔ جعفر صادق، ازین اور بہت سارے اور لوگوں کے ساتھ یہاں فائرنگ کر رہا تھا۔ جب اپنے اوپر سے گزرتے ہیلی کاپٹر کو دیکھ کر ٹھہر گیا۔ وہ ہیلی کاپٹر آگے جاتا جا رہا تھا جب بلند گونجتی آواز میں اعلان ہوا تھا، پاکستان فوج پہنچ چکی ہے۔ 30 کیمپ تباہ کیے جا چکے ہیں۔ یہ لہجہ پاکستانی لہجہ تھا، اور یہ آواز تو سنی ہوئی تھی۔ بریگیڈیئر جہانگیر سکندر اسپیکنگ فرام کشمیر۔ وہ اس جملے کو سن کر جیسے سکتے میں آ گیا تھا۔ یقین کرنا مشکل تھا۔ وہ اپنی جگہ پر ٹھہرا، یکدم ہی نرمی سے مسکرایا تھا۔ سر اس کا اب بھی اوپر کی ہی جانب تھا جب اسے اچانک ہی زوردار سا جھٹکا لگا تھا، اور اسے واضح طور پر کچھ اپنے بازو میں تیزی اور دھار سے پیوست ہوتا محسوس ہوا تھا۔ ساتھ ہی ایک زوردار کڑکتی گولی چلنے کی آواز فضا میں گونجی تھی۔ اسی پل ایک اور آواز بھی گونجی تھی، اور اسے اپنے پاؤں میں گولی پیوست ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ ساتھ ہی اپنا بازو اور ٹانگ اسے ناکارہ ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ درد کی ایک شدید لہر اس کے پورے جسم میں اٹھی تھی۔ ایسا درد اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اس نے بامشکل اگلے لمحے چہرہ نیچے کیا تھا اور اپنے سامنے کھڑے اس فوجی کو دیکھا تھا جو اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا، خاکی وردی کے اوپر جیکٹ پہنے۔ وہ دراز قد کا حامل فوجی جس کے نیم پلیٹ پہ راکیش کمار لکھا تھا، جعفر کو خون آشام نگاہوں سے گھورتا وہ اپنی بندوق اس پہ تانے ہوئے تھا۔ اس سے پہلے کہ جعفر کچھ کر پاتا، ایک اور گولی کی آواز گونجی تھی، مگر جھٹکا اس کو اپنے جسم کے بجائے اس فوجی کے جسم میں محسوس ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ فوجی اپنے پورے جسم اور قد کے ساتھ زمین بوس ہو چکا تھا۔ اس کی پیٹھ پہ نظر آتے گولی کے زخم سے سرخ مایہ پھل پھل بہہ رہا تھا۔ جعفر ساکت نظروں کو اس پہ جمائے آہستہ سے گھٹنوں کے بل بیٹھتا چلا گیا تھا۔
اس کے پیچھے اسے عظیم عباس بندوق تانے نظر آیا تھا۔ عظیم تیزی سے بھاگتے ہوئے اس تک آیا تھا۔ وہ اب گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھا اس کا بازو اور اس کی ٹانگ چیک کر رہا تھا۔ جعفر، چلو جلدی اٹھو، سائڈ پہ چلو۔ وہ اسے سہارا دے کر اٹھا رہا تھا اور جعفر کسی مشین کی طرح اٹھ کر اس کے ساتھ جا رہا تھا۔ وہ اپنے ہوش میں ہو کر بھی اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ تبھی اسے گولی چلنے کی ایک اور زوردار آواز سنائی دی تھی اور اس نے عظیم کے جسم کو جھٹکا کھاتے محسوس کیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ سرمئی آنکھوں والا جوان مرد زمین بوس ہوا تھا۔ اس کے زمین پہ گرتے بکھرتے وجود کو دیکھ کر جعفر ایک دم ہی ہوش میں آیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا ایک دم ہی پیچھے مڑا تھا اور عظیم کے سرہانے پڑی اس کی بندوق کو تیزی سے جھپٹا تھا۔ بندوق پیچھے کھڑے اس فوجی پتا نے بغیر کسی موقع کا انتظار کیے اس نے ٹریگر دبا دیا تھا۔ اس کے زخمی بازو کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی مگر وہ ٹریگر کو دبائے گولی اس فوجی کے سینے میں اتارتا جا رہا تھا۔ ایک کے بعد ایک وہ چاروں فوجی جھٹکے کھاتے زمین بوس ہوتے جا رہے تھے۔ وہ آنکھوں میں خون لیے انہیں گراتا جا رہا تھا۔ جیوں ہی وہ فوجی اپنے اختتام کو پہنچے اس نے زمین پہ اپنے بستے کے پاس بیٹھ کر ایک ہاتھ سے بستے کی زپ کھولی اور گرینیڈز نکالے۔ یہ لمحوں کا کھیل تھا۔ ایک افراتفری سی تھی جو وہاں مچی ہوئی تھی۔ اس نے دور کچھ ہی فاصلے پہ کھڑے کیمپ کو ایک نظر دیکھا تھا۔ اس نظر میں وہ نفرت تھی کہ اعلیٰ مان اگلے ہی لمحے اس نے بازو اور ہاتھ فضا میں بلند کر کے گرینیڈ کیمپ پر پھینک دیا تھا۔ اگلے ہی پل ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا اور اس کیمپ کے چیتڑے ہوا میں اڑے تھے۔ جعفر نے مڑ کر عظیم کو دیکھا تو اس کے گردے سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کی ایک ٹانگ بھی زخمی تھی۔ جعفر کے دل میں ایک شدید درد نے سر اٹھایا تھا۔ وہ تڑپ کر عظیم کی جانب بڑھا تھا۔ اس نے شانے سے پکڑ کر اسے گھمایا تو عظیم تکلیف سے آنکھیں بند کیے گہری گہری سانس لے رہا تھا۔ جعفر نے ٹھیک طرح اسے دیکھا تو اسے اور کہیں گولی نہیں لگی تھی۔ رحمان بھائی، زاہد بھائی، وہ اب دیوانہ وار چیخ کر مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ اس کے جسم سے جیسے ساری جان سینچی جا چکی تھی۔ اٹھ کر چلنے کی ہمت بالکل نہیں تھی۔ جسم جیسے بے جان سا ہو گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں بہت سے ساتھی جمع ہو گئے تھے اور ان کو جیپ میں بٹھا کر ہسپتال لے کر جا رہے تھے۔ وہ راستے میں ہی تھے جب کان میں لگے آلے میں آواز گونجی تھی۔ وہ مصطفیٰ کی آواز تھی۔ آل دا کیمپس آر ڈسٹرائڈ۔ تمام کیمپ تباہ کیے جا چکے ہیں۔ وہ آواز اور وہ الفاظ نوید تھے یا کیا؟ ہر جانب الحمدللہ، ماشاء اللہ اور خوشی کی آوازیں گونجی تھیں۔ وہ جیپ کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا، آنکھیں موند کر سر سیٹ کی پشت سے ٹکایا گیا تھا۔ گویا ایک سکون سا تھا جو رگوں میں اترتا محسوس ہوا تھا۔ یکدم سویرا اور ایمان کا چہرہ بصارت کے پردے پہ لہرایا تو اس نے آنکھیں موندے ہی ایک گہرا سانس خارج کیا تھا۔ ایک آنسو پلکوں کی باڑ کو توڑتا ہوا گال پہ لڑکتا چلا گیا تھا۔ آج وہ انتقام لے چکا تھا۔ وہ غازی بن چکا تھا۔ اس نے غزہ میں اپنا حصہ ڈال دیا تھا۔ وہ صرف خود کی ہی نہیں، اپنے والد صادق حسین، والدہ سویرا صادق، بہن ایمان، خالہ اور خالو، سائرہ اور سہلے اور اپنے خدا تعالیٰ کے سامنے سرخ رو ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس دنیا میں سرخ رو کر دیا تھا۔ وہ آزمائش جو آج سے ٹھیک 1 سال پہلے اس کے لیے اس کے خدا نے چنی تھی، آج 1 سال بعد وہ اس آزمائش کو پار کر چکا تھا۔ اور پھر آزمائش کو پار کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے خود کو اس آزمائش کے کڑے وقت میں بھی ثابت قدم رکھنا۔ اور جعفر صادق اپنے نام کی ہی طرح ثابت ہوا تھا۔ وہ امام حضرت جعفر صادق کے نقش قدم پہ چلا تھا۔ مگر اسلام کے لیے صرف شہید نہیں ہوا جاتا، غزہ بھی چنی جاتی ہے۔ اور پھر اگر شہادت بہترین موت ہے تو غزہ بہترین زندگی ہے۔ شہادت بہترین موت، غزہ بہترین زندگی۔ فجر کی اذانیں ہر سو گونج رہی تھی۔ کشمیر کی سرزمین خاموش سی معلوم ہوتی تھی۔ ابھی تک سورج کی ایک کرن بھی سرزمین کشمیر پہ نہیں گری تھی۔ آسمان پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ایسے میں ایک ہیلی کاپٹر دوسری جانب سے آتا ہوا نظر آیا تھا۔ مصطفیٰ، عابر، جعفر، جہانگیر، جاہد، عظیم، ہمایوں، میر اور بھی بہت سے لوگ
اس پل ہسپتال میں موجود تھے۔ جاہد کے پیٹ سے گولی نکال دی گئی تھی، پر ہوش اسے ابھی تک نہیں آیا تھا۔ عظیم عباس کا بھی گردہ ضائع ہوتے ہوتے بچا تھا، وہ بھی خطرے سے باہر تھا۔ بہت سے مجاہدین نے پچھلی رات شہادت کے رتبے کو گلے لگایا تھا، اور پھر وہ آزاد ہو گئے تھے۔ کشمیر آزاد تھا۔ ان کی محنت رائے گاہ نہیں گئی تھی۔ محنت اور لہو رائے گاہ جا بھی کیسے سکتے تھے؟ اللہ کے لیے لڑنے والے ہارا نہیں کرتے، چاہے اس دنیا میں ہار بھی جائیں، پھر بھی آخرت کی کامیابی ان کا مقدر بنتی ہے۔ وہ سب بھی جیت چکے تھے، کامیاب ہو چکے تھے۔ کہیں دور سے سورج کی پہلی کرن نکلی تھی۔ آسمان اب گہرا نیلا جامنی سا دکھ رہا تھا۔ آج کے سورج کے ساتھ ان سب کی زندگی کا بھی ایک نیا سورج طلوع ہو رہا تھا، ایک نیا آغاز ہو رہا تھا، ایک نئی صبح کا، ایک نئے ملک کا، ایک نئی ریاست کا، ایک نئی حکومت کا۔ اسلام آباد میں چاروں اور سے فجر کی اذانیں گونجنے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ سمل اب بھی اپنے کمرے میں جاگی ہوئی تھی۔ وہ پوری رات ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سو پائی تھی۔ آدھی سے زیادہ رات تو روتے ہوئے گزری تھی۔ جب سے جاہد کا سنا تھا، تب سے نیند تو اس کی آنکھوں سے کوسوں دور ہو گئی تھی۔ دوسری جانب مصطفیٰ نے بھی اب تک فون کر کے کوئی خیر خبر نہیں دی تھی۔ اللہ نے چاہا تو کل صبح میں تمہیں فون کروں گا۔ اس کے الفاظ اب تک جیوں کے تیوں کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ اس وقت خاصی تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ ساری رات رونے کے باعث آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی ہو رہی تھی، چہرہ بھی سرخ پڑ رہا تھا۔ شاید بخار تھا، محض اس کا یہ حلیہ اور چہرہ رت جگے کی گواہی دیتا تھا۔ وہ پلنگ پہ بیٹھی سرخ متورم آنکھیں لیے، ہاتھ میں گلابی موتیوں والی تصویر تھامے دانے گراتی، لب ہلاتی کچھ پڑھتی جا رہی تھی۔ سیاہ دوپٹہ اب بھی ویسے ہی چہرے کے گرد باندھ رکھا تھا۔ اب کہ کچھ بے چینی ہوئی تو اس نے دوپٹہ کھول کر سر پر اوڑھ کر شانوں پر پھیلا لیا۔ جب یہ اچانک سے دھڑام کے ساتھ دروازہ کھلا تھا اور فجر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ حیات بھی اس کے پیچھے ہی تھی۔ ان دونوں کی حالت بھی اس سے کچھ مختلف نہ لگتی تھی۔ حیات کی تو باقاعدہ رو رو کر آنکھیں کافی حد تک سوجی ہوئی تھیں۔ سمل کو ان کی حالت اور اضطراب دیکھ کر یکدم ہی کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ آپی، حیات رو کر کہتی ہوئی آگے بڑھ کر اس کے گلے سے آ لگی تھی، جبکہ سمل تو اس کو یوں روتا دیکھ کر گھبرا ہی گئی تھی۔ ذہن میں پہلا نام اس کا آیا تھا جس کا ہمیشہ آیا کرتا تھا۔ دل عجیب پرلے پر دھڑکا تھا۔ کیا ہوا ہے حیات؟ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ کچھ برا ہو گیا ہے کیا؟ وہ تیزی سے کہتی، اسے دور کر کے عجیب لہجے اور جذبے کے زیر اثر بولی تھی۔ آنسو گالوں پہ لڑکنے لگے تھے۔ حیات کی آنکھیں واضح طور پر پھیلتی نظر آئی تھی، ہاتھ بے ساختہ منہ پر آیا تھا۔ کیا مطلب آپی؟ آپ کو نہیں پتا؟ وہ روتے ہوئے خود پر قابو نہیں رکھ پائی تھی اور پھر سے اس کے گلے سے آ لگی تھی۔ سمل نے اس سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑی فجر کو دیکھا تھا، جو متورم آنکھیں لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پریشانی کے ساتھ ساتھ سوال بھی تھے۔ جعفر کو 2 گولیاں لگی ہیں۔ فجر کے کہنے پر سمل نے بے ساختہ ہی حیات کے شانے کو مضبوطی سے تھاما تھا۔ منہ شوق کے مارے کھلا تھا اور آنسوؤں کی رفتار میں مزید تیزی آ گئی تھی۔ اور اب بس بہت ہو گیا تھا۔ اس کا صبر اتنا ہی تھا۔ وہ حیات کو خود سے دور کرتی، دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اب وہ تینوں ہی روتی جا رہی تھی۔ فجر نے سمل کی حالت کی پیش نظر اس کو خود سے لگا کر تھپک کر سنبھالنا چاہا تھا، مگر وہ بکھری ٹوٹی سی لڑکی اس کے بازوؤں میں آ کر مزید بکھر گئی تھی۔ جب یہ دروازہ دوبارہ سے زور سے کھولا گیا تھا، تیز قدم اٹھاتے انیسہ جو ہی کمرے میں داخل ہوئیں، ان تینوں نے بے ساختہ ہی ان کی جانب دیکھا۔ انیسہ ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھامے ان کی جانب بڑھ رہی تھی۔ لیپ ٹاپ پہ زور زور سے کسی نیوز چینل کے چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان کا خود کا حولیہ بھی بکھرا ہوا تھا، مگر چہرے پہ خوشی کے آثار صاف واضح رقم تھے۔ وہ آنکھوں میں الوہی چمک لیے شدید جذبات سے بھاری سانسوں کے ساتھ انہیں آزادی ملنے کی خبر سنا رہی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور لیپ ٹاپ بیڈ پر رکھ کر ان سب کی جانب موڑا تھا۔ وہ تینوں روتے ہوئے یکدم ہی ٹھہر کر لیپ ٹاپ پہ چلتی نیوز دیکھنے لگی تھیں، جہاں نیوز کاسٹر حلق پھاڑ پھاڑ کر
بارہا ایک ہی بات دہرائی جا رہی تھی، آزادی کی خبر۔ اور پھر کیا تھا؟ ان سب کی اٹکی ہوئی سانسیں جیسے یکدم ہی بحال ہوئی تھیں۔ وہ شہید ہوئے مجاہدین کی خبر بھی دے رہی تھی، نیوز کاسٹر مزید بھی کہہ رہی تھی، مگر اس کی یہ بات سن کر سمل کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ وجود سن پردہ محسوس ہونے لگا تھا، دل کی دھڑکنیں سست پڑی تھیں۔ وہ ابھی بھاری ہوتے دل کے ساتھ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ سائڈ ٹیبل پر اس کا سن پڑا فون چنگھاڑا تھا۔ اس نے دل تھام کر گردن کچھ اوپر اٹھا کر موبائل کی اسکرین کو دیکھا تو اس پہ لکھا الفاظ دیکھ کر اس کا سانس ایک لمحے کے لیے تھما تھا۔ فون کی تاریک اسکرین روشن ہوئی پڑی، اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ فون پہ مصطفیٰ کالنگ کے الفاظ جگمگاتے اسے جیسے ایک نئی زندگی بخش رہے تھے۔ تو مصطفیٰ سالے نے اپنا وعدہ نبھایا تھا۔ اس نے لپک کر فون اٹھا کر کال پک کر کے کان سے فون لگایا اور دم ساتھ گئی۔ سر پر رکھا دوپٹہ پھسل کر شانوں سے بھی گرتا ہوا محض ہاتھوں پر ٹکا رہ گیا تھا۔ السلام علیکم۔ فون اٹھاتے ہی اگلی جانب سے اس متوازن، بھاری اور گمبھیر آواز نے گونج کر جیسے اس کی روح تک کو شانت کر دیا تھا۔ سمل، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ وہ اب کی اگلی جانب سے بولا تو وہ مشکل رکے ہوئے آنسو ایک بار پھر ساروں قطار بہنے لگے تھے۔ کتنا انتظار کیا تھا اس نے یہ آواز سننے کا۔ اوف اللہ! دوسری جانب مصطفیٰ اس کے اس بری طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے پر گھبرا ہی تو گیا تھا۔ سمل، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں فون کروں گا، تم رونا تو بند کرو ورنہ میں فون بند کر رہا ہوں۔ وہ پریشان اور کچھ سختی کے ملے جلے انداز میں بولا تھا، مگر سمل کے لیے تو اپنے آنسو روکنا گویا ناممکن سا ہو گیا تھا۔ وہ کسی بھی چیز، کسی بھی بات کی پرواہ کیے بغیر صرف روئے جا رہی تھی۔ کچھ دیر اسے چپ کرانے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی جب وہ چپ نہ ہوئی تو مصطفیٰ چپ ہو کر اسے روتے ہوئے سننے لگا۔ انیسہ کے ساتھ ساتھ فجر اور حیات بھی جب باہر چلے گئے تب بھی وہ یوں ہی روتی جا رہی تھی۔ مصطفیٰ نے آج اسے رونے دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آج اس کے لیے رونا ضروری تھا۔ یہ آنسو تو خوشی کے آنسو تھے۔ کافی دیر تک روتے رہنے کے بعد جب اس کے دل کو کچھ تسلی ہوئی تو وہ چپ ہوئی اور اس سے دھیرے سے زکام زدہ سی آواز میں پوچھا، تم ٹھیک ہو نا؟ آواز اور لہجے میں تفکر تھا۔ مصطفیٰ مسکرایا تھا، بڑی مہربانی محترمہ جو آپ نے ہم سے ہماری خیریت دریافت کی۔ ہم تو پچھلے 1 گھنٹے سے اس جملے کو سننے کے ہی منتظر تھے۔ مصطفیٰ نے کچھ دبے ہوئے لہجے میں جواب دیا تو وہ اس کے انداز پہ سر جھٹک کر ہولے سے مسکرا دی۔ آنکھیں اب بھی متورم تھیں۔ طنز بھرپور کر رہے ہو تو یعنی تم ٹھیک ہو؟ بہتر، وہ سمجھ کر سر ہلاتی بولی تھی، پھر کچھ یاد آنے پر جلدی سے بولی، جاہد اور جعفر کیسے ہیں اب؟ میری جاہد سے بات کرواؤ جلدی۔ وہ واقعی بہت زیادہ پریشان تھی، البتہ آنسو اب سوکھ چکے تھے، چہرے پر میٹھے میٹھے سے آنسوؤں کے سوکھے نشان تھے۔ مصطفیٰ نے اگلے ہی پل وائس کال کاٹ کر ویڈیو کال کی تو سمل کا چہرہ فون کی اسکرین پر دیکھ کر اس کا سر کچھ پل کے لیے حقیقتاً چکرا کر رہ گیا تھا۔ کس کے مرنے کا اتنا سوگ منا رہی ہو؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں، سوجے ہوئے پپوٹے اور چہرے پر رقم تھکاوٹ دیکھ کر اسے غصہ تو بہت آیا تھا، مگر بمشکل خود کو قابو کر کے اس نے تنک کر پوچھا تھا، زیادہ مت بولو، میری جاہد سے بات کرواؤ۔ وہ بھی غصے سے تب کر بولی تو وہ بڑبڑاتا ہوا ایک کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو وہاں عابر، ہمایوں اور ایک اور نرس موجود تھی۔ نرس تو کچھ ہی سیکنڈز میں ڈرپ لگا کر باہر چلی گئی، البتہ بستر پر نیند دراز جاہد ہلکی نکاہت زدہ آواز میں عابر اور ہمایوں سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا تو وہ بھی مسکرا دیا، پھر فون تھامے اس کی جانب ہی چلا آیا۔ لو اپنی بہن سے بات کرو، رو رو کر برا حشر کر لیا ہے اس نے۔ مصطفیٰ اس کے ہاتھ میں موبائل تھماتا عابر کے ساتھ ہی جا کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ جاہد کی شکل دیکھتے ہی زمل کا رونا ایک بار پھر شروع ہو چکا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ جاہد نے کچھ نکاہت سے اسے دیکھ کر مسکرا کر سلام کیا تو اس نے ہنوز اسی طرح روتے ہوئے سلام کا جواب دیا۔ کچھ دیر تک وہ اس کے چپ ہو جانے کا انتظار کرتا رہا، مگر جب وہ پھر بھی چپ نہیں ہوئی تو وہ بھی ایک دم
کھل کر تپے ہوئے انداز میں بول اٹھا، میرے مرنے کا سوگ میرے مرنے سے پہلے ہی منا رہی ہو کیا؟ بکواس بند کرو اپنی، سمل نے تڑپ کر رونے کے درمیان کہا تو وہ اس کے اس جار جانا انداز پر مسکرا کر رہ گیا تھا۔ وہ روتی ہوئی سرخ سرخ سی ہوئی کسی گڑیا کی مانند لگ رہی تھی، جاہد کی پسندیدہ گڑیا کی مانند۔ اچھا بس نا، دیکھو میری طرف، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم رو مت۔ جاہد نے اسے چپ کرانے کی ایک اور کوشش کی تھی، شاید ایک ناکام کوشش۔ سمل نے نگاہیں اٹھا کر جاہد کے ہلکے سے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ اس حالت میں شدید تکلیف کے باعث بھی کافی مطمئن اور پرسکون سا لگ رہا تھا۔ میں بہت ڈر گئی تھی جاہد، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی تھی، تم مجھے بہت عزیز ہو، بہت زیادہ۔ وہ شدت جذبات سے اچانک ہی کہہ اٹھی تھی۔ جاہد جو کہ اسے نرم نگاہوں سے دیکھتا دھیرے سے مسکرا رہا تھا، یکدم ہی اس کی بھوری آنکھوں میں مزید نرمی گھل گئی۔ وہ اب کے کھل کر مسکرایا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، دیکھو اب تو رونا بند کرو، اب تو میں بالکل ٹھیک ہوں نا، اتنی جلدی تھوڑی مرتا میں، ابھی تو مجھے تمہارے بچوں کو تمہارے بچپن کے قصے بھی سنانے ہیں۔ جاہد اسے نرمی سے دیکھتے ہوئے شرارتی انداز میں مزے سے بولا تو وہ روتے روتے یکدم ہی ہنس پڑی۔ نم نگاہوں کے پار وہ اسے بہت محبت سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں ہاں بالکل، سمل متورم سرخ آنکھوں میں مسکراہٹ لیے جواب میں بولی تو وہ سر جھٹک کر ہلکا سا ہنس دیا۔ اچھا اب تم رونا بند کرو، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اب کے جاہد نے کچھ سنجیدگی سے اس سے کہا تو وہ سمجھ کر سر ہلاتی ہاتھ کی پشت سے آنسو پوچھنے لگی۔ جاہد اسے ہنوز اسی نرمی سے دیکھے گیا۔ تم اپنا بہت خیال رکھنا جاہد، اور جعفر کا بھی خیال رکھنا، اب کے سمل نے خود کو کافی حد تک کمپوز کر کے کہا تھا۔ اب مجھے جعفر سے بھی بات کرنی ہے۔ مصطفیٰ صوفے سے اٹھ کر فوراً سے آیا تھا اور جاہد کے ہاتھ سے موبائل لے کر برابر والے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ جعفر وہاں داخل تھا۔ اوکے فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی پارٹ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ہمارے انسٹا اکاؤنٹ کو فالو کر لیجیے۔ خدا حافظ۔